आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम। अगर आपको हमारी वीडियो हमारी एपिसोड पसंद आए, ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। अल्तमश जो होता है ना, वो बेचारा चुपचाप खड़ा होता है और दूसरी तरफ रुतबा जो होती है अब बोल रही होती है। रुतबा कहती तुम जैसे घटिया और नीच इंसान से मैं शादी नहीं कर सकती। तुम्हें पता है कि जिस तरह तुमने मेरे इज्जतदार बाप को किस तरह अपने घर बुलाकर जलील करवाया था और मुझे उसी वक्त तलाक दे दी थी, याद है कि नहीं? वो लम्हा मेरी आंखों के सामने बहुत देर के लिए घूमता रहता है। आज इसी तरह तुम्हारे बाप की जब इज्जत मिट्टी में मिलेगी तो तुझे अकल आ जाएगी किस तरह किसी को जलील करते हैं, ठीक है? तो अल्तमश ये बात जब सुनता है तो अल्तमश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कहता है रुतबा तुम ये सही नहीं कर रही। रुतबा कहती मैं जानती हूँ मैं क्या सही कर रही हूँ और क्या गलत कर रही हूँ, ठीक है? तुम मुझे ये बातें मत सिखाओ। अज़का जो होती है वो पर्दे की ओर खड़ी है, सब बातें सुन रही होती है। जाहिर सी बात है वो मंजर पे नहीं आना चाहती, पहले ही परेशान। अज़का अब इस घर में बेहिस और लाचार से इंसान की तरह बैठी होती है, ना किसी की बात सुनती ना किसी को करने देती है। दूसरी तरफ अल्तमश अपनी अम्मी को कहता है कि अम्मी जान अब इसका क्या करना है, इसे घर से निकाल देते हैं, ठीक है? तो उसकी अम्मी कहती नहीं बेटा, घर से नहीं निकालना, इसे इधर ही रहने दे, कोई बात नहीं, क्या कह रही है हमें, ठीक है? अब खुर्शीद की अम्मी जो होती है ना, वो खुर्शीद को फ़ोन लगाती है और खुर्शीद से हाल अहवाल पूछने की कोशिश करती है कि मैं पूछूं कि मेरे बेटे की तबीयत कैसी है। सारी सी बात है, माओ को फिर फिक्र तो होती है कि मेरा बेटा कैसा है, ठीक है या नहीं ठीक, ठीक है? इसीलिए वो फ़ोन करके पूछ रही होती है। अब खुर्शीद का प्रिंसिपल जो होता है ना, वो कहता है कि जल्द आप ज्वाइन कर लें, ठीक है? ताकि आपको भी जो है ना वो मिल जाए, आगे आपका काम वाम जो है ना उसको सेटलमेंट कर लिया जाए, ठीक है? तो ज़ाहिर सी बात है उसे कहा जाता है। तो खुर्शीद जो होता है ना वो भी बड़ा अट्रैक्टिव होता है और बड़ा खुश होता है अपने प्रिंसिपल से मिलके। मिस्टर जनीम भी साथ होती है। खुर्शीद कहता है कि सर ये सब आपकी मेहनत और काबिलियत का सिला है, ठीक है, जो मुझे मिल रहा है फल, ठीक है? तो आपको जो है ना मैं भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि अगर मैं आपके कॉलेज ना आता, आपसे ना रब्ता करता तो फिर किसी तरह भी ये मुमकिन नहीं है, ठीक है? तो बस जो भी है ना इसी तरह का ही है और इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है? तो कर लेना जो भी है। खुर्शीद की अम्मी जो होती है ना वो बड़ी अट्रैक्टिव होती है कि मेरा बेटा जो है वो पाकिस्तान आ चुका है। खुर्शीद जैसे ही पाकिस्तान पहुंचता है तो अपनी अम्मी को फ़ोन करता है और उसी वक्त अपनी अम्मी को कहता है कि अम्मी जान मैं पाकिस्तान आ गया हूँ। वो कहती कि मैं बेटा तुम्हारा पाकिस्तानी नंबर देख कर जो है ना वो बहुत खुश थी, ठीक है, कि मेरा बेटा जो है ना वो पाकिस्तान आ चुका है। तो उसके बाकी भी जो मसले मसाइल है ना वो भी यानी कि ठीक ही होंगे, सही है? तो मैं अपने बेटे को खराज तहसीन पेश करती हूँ कि मेरा बेटा बड़े अच्छे फल और बड़ी अच्छी चीज़ की वजह से पाकिस्तान पहुँचा है, ठीक है? सारी सी बात है उसकी अम्मी जो होती है ना वो बड़ी दिलेराना होती है, बच्चों को कुरान पाक की तालीम भी देती है गाँव में, ठीक है? तालीम देने के बाद उनमें फिर टाफ़ियाँ भी बाँटती है कि बेटा ये लो, ठीक है? क्योंकि ये जो होते हैं ना एक इज़्ज़तदार और सुबह सवेरे उठकर लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, उनकी ये एक कह लें कि आदत होती है कि बच्चों में कोई ना कोई चीज़ बाँटनी। नेक लोगों की आदत होती है। तो खुर्शीद की अम्मी जो होती है ना फिर खुर्शीद को कहती है कि बेटा तू रुतबा से नहीं मिला। तो खुर्शीद कहता है कि अम्मी जान मिला था लेकिन पता नहीं मेरी बात नहीं हो सकी। कॉल भी की थी, शायद उसने मेरी कॉल अटेंड नहीं की, ठीक है? तो आप बताएं कि आपके क्या चल रहे हैं। खुर्शीद बाद में करती है, खुर्शीद की अम्मी जो होती है ना वो रुतबा को कॉल करती है और सलाम दुआ लेती है और कहती है कि रुतबा खुर्शीद पाकिस्तान आ चुका है, ठीक है, तुमसे नहीं मिला? रुतबा कहती है आंटी कॉल कर रहा था लेकिन मेरा उस वक्त मोबाइल अंदर था, यानी कि झूठ बोल देती है, हालांकि खुर्शीद ने तो कोई कॉल की ही नहीं होती। तो उसकी अम्मी कहती कि बेटा उसका ख्याल रखा करो कहीं तुम्हारे हाथ से निकल ना जाए। रुतबा कहती वो तो ऑलरेडी निकला हुआ है। खुर्शीद की अम्मी थोड़ी परेशान सी होती है कि आप जो है ना मसला ख़राब हो चुका है, ठीक है? थोड़ी परेशान होती है कि मैं कुछ ना कुछ इसका करूं या ना करूं, ठीक है? ज़ाहिर सी बात है उसे पता होता है कि जो भी मामलात होते हैं वो किस वजह से होते हैं और क्यों होते हैं, ठीक है? तो वो अब जो है ना इनके लिए हर एक चीज़ जो होती है मौक़िफ़ होती है और वो अपनाना भी चाहते हैं उस चीज़ को, ठीक है? तो रुतबा बात कर रही होती है खुर्शीद की अम्मी के साथ और उससे अपना दिल बहला रही होती है कि आंटी आपकी तबीयत कैसी है? तो खुर्शीद की अम्मी कहती बेटा मेरी तबीयत ठीक है, मुझे क्या होना है? बाद में रुतबा अपने वालिद के पुराने पिछले किस्से शुरू कर देती है
خورشید کی امی جو ہوتی ہے خورشید کی وجہ سے بڑی پریشان ہوتی ہے کہ خورشید جو ہے وہ رتبہ سے کیوں نہیں ملتا، اس کی بیوی ہے، اس نے کیوں اسے چھوڑا ہوا ہے، پس پشت کیا ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا وہ سارے کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کرنے ہوتے ہیں، ٹیکل کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رتبہ جو ہوتی ہے اور دوسری طرح ازکا جو ہوتی ہے وہ التمش سے معافی مانگنا چاہتی ہے، وہ التمش کو کہتی ہے کہ التمش مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا کبھی بھی زندگی میں۔ تو التمش کہتا کہ میں نے تمہیں کیا کہا ہے، ٹھیک ہے، جو مرضی کرتی پھرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی میں کہنے کا روادار ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کے بیچ میں بھی جو بھی رنجش ہوتی ہے وہ بھی چل رہی ہوتی ہے، وہ اس کو ختم بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں، وہ کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ معاملات جو ہوتے ہیں نا بڑے آؤٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی معاملات ہیں نا وہ صحیح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرف یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کیا جانا ہوتا ہے تاکہ وہ بھی جو ہے نا کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے سے التمش کہتا ہے کہ تمہیں اس گھر میں رہنے کی جگہ دے دی ہے، بس اتنا تمہارے لیے کافی ہے، معافی مت مانگو ورنہ یہ نہ ہو کہ میں تمہیں اس گھر سے بھگا دوں۔ خورشید کی امی خورشید کو کال کرتی ہے اور کہتی کہ بیٹا کب آؤ گے؟ خورشید کہتا کہ امی ابھی میں حسن آباد میں موجود ہوں، یہاں پہ مجھے تھوڑے بہت کام ہے وہ میں نے کرنے ہیں، کرنے کے بعد پھر میں جو ہے نا واپس آ سکتا ہوں میرا علی ہاؤس، ٹھیک ہے۔ خورشید کی امی کہتی کہ بیٹا جلد جو ہے نا تم آؤ، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ التمش جو ہوتا ہے نا وہ ازکا کو آنکھیں دکھاتا ہے کافی، تو ظاہر سی بات ہے اب التمش کو ایک نئی آس نئی امید جو ہے نا وہ ملنے کی ہوتی ہے کہ اب نئی آس نئی امید یہی ملنے کی ہوگی کہ وہ آگے سے جو ہے نا اب رتبہ جو ہے رسپانس دے رہی ہوتی ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں گی، لیکن ازکا نے فون کر کے جو ساری بات ہوتی ہے نا وہ بتا دی ہوتی ہے خورشید کو برادرانہ طور پہ۔ آگے خورشید اس پہ عمل کرے یا نہ کرے وہ خورشید کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ازکا نے اپنا فرض پورا کر دیا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ازکا کہتی کہ اب جو ہے نا وہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی ہرگز، تو پہلے جو ہے وہ کام خراب ہو چکے ہیں جو ہونے تھے، اب میں ایسا جو ہے نا کسی بھی صورت نہیں ہونے دوں گی۔ خورشید اب بیچارہ اپنے کپڑے جھاڑتا پھر رہا ہے، اسے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ایسے ہی بیچارہ کپڑے جھاڑے گا اور وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے کیونکہ وہ تو پہلے ہی بڑا پریشان ہے، اوپر سے ان لوگوں نے اسے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نہ وہ کسی کو چھوڑ سکتا ہے نہ کسی کو پکڑ سکتا ہے، وہ تو بیچارہ پریشانیوں مصیبتوں میں گرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ازکا جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری روتی ہے اپنے کیے کے اوپر، شرمندہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اب کچھ نہ کچھ جو ہے نا میں دیکھنا چاہوں گی، اب اگر میرے ہاتھ سے یہ گھر بھی چھن گیا تو میں کہاں جاؤں گی، کیا کھاؤں گی، کیا پہنوں گی، میں تو پہلے ہی سید پور والی زمینیں جو ہیں وہ التمش کے نام کر چکی ہوں۔ رتبہ اپنی محبت کو یاد کر رہی ہے جو خورشید کے ساتھ اس کے اچھے لمحات گزرے ہوتے ہیں، ان لمحات کو، اور اپنے باپ کی یادیں اس کو بہت اس کے ذہن میں آتی ہیں کہ میرا والد کتنا اچھا تھا کہ اس نے مجھے خورشید جیسا ساتھ دلایا۔ اگر التمش جیسا ساتھ ہوتا تو آج خود زر ہوتا، خود غرض ہوتا، لاغرض ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور مستظنیم جو کہ خورشید کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں، ہر وقت اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ بھی جو ہے نا کر رہا ہے اپنے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں اب جو ہے نا کروں کچھ نہ کچھ اس کے علاوہ۔ تو رتبہ جو ہوتی ہے وہ بھی بیچاری اب اپنے ان معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ کتنے اچھے لمحے تھے، کتنے اچھے ایام تھے کہ ہم ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ ہمارا سارا لمحات گزرتے تھے۔ خورشید جو تھا وہ میری اسائنمنٹس بنا کے دیا کرتا تھا، لیکن اب میرا شوہر بن چکا ہے وہ۔ ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا، لڑکا، ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مین لڑکا جو ہوتا ہے نا غصے میں آ جاتا ہے، جس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔
تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے. پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں, ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں. وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں آپس میں نا, کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی, ٹھیک ہے. لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں, ٹھیک ہے. جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے, اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے, ٹھیک ہے. مین لڑکا جو ہوتا ہے نا, جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں, وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے. تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی, تو پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا, ٹھیک ہے. تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی, مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا, ٹھیک ہے. وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے, بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے, لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا. لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے, یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے, ٹھیک ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں, روکنا بھی نہیں چاہتے, ٹھیک ہے. ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں, صحیح ہے. وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے, شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتی بابا ٹھیک ہے, آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. ان کی بات ایسے ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے, اس طرح بڑھتی ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں, اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں, صحیح ہے. وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے, وہاں پہ پھرتی ہے, ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے, خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے, ٹھیک ہے. اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا, ٹھیک ہے. تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں, ٹھیک ہے, ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے, ٹھیک ہے. یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں, بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے, ٹھیک ہے. یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے, لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے, وکیل ہوتا ہے اس کا والد, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ, لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی, ٹھیک ہے. تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی, کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی, یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں, ٹھیک ہے. وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے, کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ, ٹھیک ہے. اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. محبت یعنی کہ اور چیز ہے, یہ اور چیز ہے, ٹھیک ہے. تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی, ٹھیک ہے. وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی, ٹھیک ہے. شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے, تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی لڑکی, کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی, ٹھیک ہے. تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے, وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے, آزاد طبیعت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی, وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی, کسی بھی صورت نہیں کروں گی, ٹھیک ہے. لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے. گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی, ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے, کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں.
تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر کیسے ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا ہے، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے،
کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے، تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یا کہ میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہی ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ، تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا۔ اچھا سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔
وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس میں ٹلنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ التمش جو ہوتا ہے وہ رتبہ کا ہاتھ تھام لیتا ہے، جیسے اس کا ہاتھ تھامتا تو رتبہ کہتی ہے التمش یہ ہاتھ چھوڑ دو، ٹھیک ہے، یہ ہاتھ جو ہے وہ اب تمہارے ہاتھوں میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، یہ ہاتھ تمہیں تھامنا بہت مہنگا پڑے گا، اسی لیے میں تمہیں قبل از وقت کہہ رہی ہوں کہ یہ ہاتھ چھوڑ دو، یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ تو التمش کہتا ہے کہ مجھے یہ ہاتھ سودا قبول ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتی میں تو پراپرٹی اور جائیداد کے کاغذات تو لے کر ہی نہیں آئی، وہ تو میں نے ویلفیئر ٹرسٹ والوں کے نام کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ بات التمش سنتا ہے تو اس کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے کہ جس مقصد کے لیے میں اس سے شادی کر رہا ہوں وہ چیزیں ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا بابا کہتا ہے کہ التمش کا والد کہتا ہے کہ ہم یہاں مہر علی خان کی بیٹی کو بیاہنے کے لیے لے آئے ہیں، کسی یتیم لاوارث کو نہیں۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی کہ تم التمش کے بغیر یہ ساری زمین بیچ دو اور ویلفیئر ٹرسٹ کو دے دو، یہ لاوارثوں کی یہ زمین ہے، ٹھیک ہے۔ رتبہ کہتی جی یہ لاوارثوں کی ہی ہے۔